अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। वजीर आजम नवाज शरीफ कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब करेंगे, जबकि आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर लंदन रवाना हो गए हैं, जहां उनकी अहम मुलाकातें भी मुतवक्को हैं। और दूसरी जानिब नैब ने डॉक्टर आसिम के खिलाफ तहकीकात का आगाज भी कर दिया है। इस समय दीगर अहम खबरें हैं जिनको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। वालेकुम सलाम और नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि बहुत मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं अक़वाम मुत्तहिदा में जो मियां नवाज शरीफ साहब का दौरा है उस हवाले से। कुछ खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि दौरा कामयाब है और कुछ ये भी हैं कि दौरा इतना कामयाब नहीं है जितनी कि इसकी तवक्को की जा रही थी। आपके पास क्या इत्तलात हैं इस हवाले से? देखिए जी, दौरे तो दो किस्म के होते हैं ना, एक तो विजिट होता है और एक दिल के दौरे होते हैं। तो ये अब देखना है कि ये दिल का दौरा है या ये गैर मुल्की दौरा है। लेकिन इस दौरे के बारे में बात करने से पहले मैं ये बताऊं कि आपको पता है अक्सर शोज में कुछ शख्सियात के बारे में बात मैं कर जाता हूं और बाद में फिर उनकी तरफ से नोटिस आ जाते हैं हतक इज्जत के, डेफेमेशन के। इस बार मुझे लगता है जो इतलात है वो ये कि सरहद पार से इंडिया से राखी सावंत साहिबा जो है वो एक हतक इज्जत का दावा करने वाली हैं और नोटिस भेज रही है और वो कह रही है कि आपने, मैं एक बहुत ही बाइज्जत, बहुत ही डिसेंट और बहुत ही मंझी हुई अदाकारा हूं, मेरा बड़ा नाम है इंडिया में, आपने मुझे किस शख्स के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ मिला के आपने मेरी तौहीन की है। तो वो वहां से गालिबन इस बात को उन्होंने बड़ा सीरियस लिया है जी। वहां की मीडिया ने भी, हालांकि मैंने बड़े लाइटर से नोट में बात की थी, राखी सावंत का की जो है वो इज्जत अपनी जगह है और मकसद बिल्कुल ऐसा नहीं था कि राखी सावंत की तौहीन हो या उनको बुरा लगे। लेकिन वहां के मीडिया ने बात उठा ली, फिर राखी सावंत साहिबा जो है वो उस पर जज्बाती हो गई कि मोदी कहाँ मैं, और मैं अगर चली जाती वहां पे तो पता नहीं क्या कुछ करके दिखा देती इंडिया के लिए, और ये तो मोदी चला गया और मोदी ने जो नाक कटवा दी हमारी। तो ये बहरहाल एक मसला चल रहा है। अब देखें इसको किस तरह से मैं संभालता हूं और किस तरह से इन मामला से हम निकलते हैं आगे जी। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का जो मसला है वो मियां नवाज शरीफ साहब का मसला ये है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो एक खास किस्म के जहनी यानी वो एक खास जहन में जा चुके हैं इस वक्त और वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे और उनका खास एक जहन है जी। और वो जहन जो है वो कुछ समझने से कासिर है। कल मिसाल के तौर पे यहाँ पे मलिया लोधी साहिबा जलवा अफरोज हुई, उनके साथ इजाज चौधरी साहब थे हमारे जो सेक्रेटरी फॉरेन सेक्रेटरी हैं जी। तो वो आए तो उन्होंने जो बातें की वो बात को समझा नहीं पाए। मतलब उनसे पूछा जा रहा है कि जी कितनी जगहों पे जाहिर हुए हैं अभी तक, कितने मीडिया पे सामने आए हैं अभी तक नवाज शरीफ साहब वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू दे रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, तो पता चला जी नवाज शरीफ साहब इंटरेस्टेड नहीं है जी। अच्छा, सीएनएन वाले जो हैं वो सीएनएन वालों से बात हो रही है तो सीएनएन के कई अहम एंकर जो हैं कृष्ण मानपुर जैसे लोग वो नवाज शरीफ साहब से मिलना चाह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब उनसे भी नहीं मिल रहे हैं, सीएनएन पे भी नहीं आना चाह रहे। आज नवाज शरीफ साहब की सिर्फ 2 सरगर्मी है, एक वो मिलेंगे गालिबन तुर्की के प्राइम मिनिस्टर से तमाम दिन में जी। और एक वो मिलेंगे इटली के वजीर आजम से, और उसके बाद एक कश्मीर वर्किंग ग्रुप है जिसमें पता नहीं मकबूजा कश्मीर से कौन आ रहा है, ना सईद गिलानी है, ना उमर वाइज उमर फारूक है, ना ही शबीर शाह है, ना यासीन मलिक है, कोई साहब है जो पता नहीं कौन वहां से आ रहे हैं, उनसे सरताज अजीज मिलेंगे जी। अच्छा, कल शाम को जो एक रिसेप्शन था जिसमें ओबामा ने हेड ऑफ स्टेट्स को बुलाया हुआ था, सिर्फ हेड ऑफ स्टेट्स को, उसमें भी नवाज शरीफ साहब नहीं गए। मलिया लोधी साहब से पूछा गया कि क्यों नहीं गए तो उन्होंने कहा जी मैं चली जाती, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती, मगर क्या करूं वहां तो हेड ऑफ स्टेट्स को बुलाया गया था तो इसलिए मैं नहीं गई। तो नवाज शरीफ साहब कुछ धीमे धीमे, जो मैं कल भी कहा था ना कि मैं लोगों से पूछा कि भाई ये बताएं आपके ये कहीं बात हुई है, ये डोसियर दिया गया है बान की मुंह को कश्मीर के वाले से या अफगानिस्तान या एलओसी के मामले से, तो ये पाकिस्तानी साइड कह रही है दिया गया है। अच्छा, ये भी है तरस इनको देख के भी आ रहा है, मलिया लोधी और इजाज चौधरी साहब को देख के तरस आ रहा है बेचारों में, वो जवाब नहीं है कोई। और वो बांगी मुंह कह रहे हैं हमें तो नहीं मिला, जॉन कैरी से मुलाकात हुई है वो कह रहे हैं हमें भी नहीं मिला।
اور اس کے بعد جو دیکھیے امپورٹنٹ میٹنگز کیا ہونی تھی نواز شریف صاحب کی، ہونی تھی عبداللہ کے ساتھ، وہ بھی نہیں ہوئی. جی. حسن روحانی کے ساتھ، آپ کے پڑوسی ملک ہے نا، وہ بھی نہیں ہوئی. جی. کل پریس بریفنگ میں آدھا گھنٹہ اس بات پہ خرچ ہو گیا کہ جی ہاتھ پہلے ملیحہ لودھی صاحبہ بتاتی رہیں گے ہاتھ انہوں نے ہلایا تھا، نریندر مودی نے ہلایا تھا نواز شریف صاحب کو، یا نواز شریف نے ہلایا تھا نریندر مودی صاحب کو، وہ بھی عجیب. پھر خبریں یہ لگ گئیں کہ جناب ملیحہ لودھی صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے پیوٹن سے. اس کی تحقیقات کی میں نے تو پتا چلا کہ جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے پیوٹن، اس سے اگلی والی سیٹوں پہ ملیحہ لودھی صاحبہ اور پاکستانی ڈیلیگیشن بیٹھا تھا. ملیحہ لودھی صاحبہ نے ٹویٹ کیا کہ یہ میرے پیچھے بیٹھے ہیں پیوٹن. جی. اچھا جی، وہ تصویر اتار کے انہوں نے سیلفی بھیج دی. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد یہ ہوا کہ ملیحہ لودھی صاحبہ پھر اٹھی جا کے انہوں نے پیوٹن کے ساتھ ایک سیلفی اتار کے بھیج دی. وہ سیلفی بھی ٹویٹ پہ آ گئی اور اس پہ انہوں نے لکھ دیا میٹنگ ود پیوٹن. اب میٹنگ اس طرح تو نہیں ہوتی، میٹنگ اگر ہونی ہے تو نواز شریف کی ہوگی، ملیحہ لودھی کی کیسے ہوگی؟ تو ایک کہتے ہیں نا عجیب بے ڈھنگا قسم کا. میں نے اتنے اس سے پہلے اقوام متحدہ کے اجلاس دیکھے ہیں، لیکن اس اجلاس کا کوئی سر پیر سمجھ نہیں آ رہا. لگتا ہے زبردستی ان کو بلا کے بٹھا کے، اور یعنی ایون جو ایک دو چمچے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو قصیدہ خواہ ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں ان کی تعریف کر پا رہے. وہ بھی کوئی تحریریں وحریریں یہاں سے بھیج رہے ہیں، ان کو بھی سر پہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یار ہم کیا لکھیں، ان کے کیا خوبی بیان کریں، ایسا کیا ہو رہا ہے اور ایسا کیا نکل کے سامنے آ جائے گا، کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کو ناکام تو نہیں کہوں گا، ظاہر ہے وزیر اعظم ہے پاکستان کے. ابھی دیکھیں یہ مطلب ٹویٹ پہ وہ ملیحہ لودھی ٹویٹ کر رہی ہیں، ادھر سے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں، ادھر سے وہ میٹنگ ان کی کیسے ہو گئی، ادھر سے ان کی میٹنگ نہیں ہوئی، آج سارا دن کیا کریں گے. کل پھر ہم نے شام کو پوچھا کہ جی وہ ڈنر میں اگر نہیں جا رہے اوباما صاحب کے تو پھر کیا کریں نواز شریف صاحب؟ کتنا امپورٹنٹ ہے، اوباما کا ہیڈ آف اسٹیٹس کے لیے ڈنر ہے. تو انہوں نے کہا جی پتہ نہیں کیا کریں نواز شریف صاحب. تو یہ میرے خیال سے ایسے ہی آ گئے یہاں پہ سارے، کسی کو کچھ پتا ہے نہیں. اور پاکستان کا موقف تو پتہ نہیں کیا پیش ہوگا، کب پیش ہوگا. ایل او سی کے معاملات خراب ہیں، افغانستان کے معاملات آپ کو پتا ہے قندوز کے پہ قبضہ ہوا ہے اور بہت ہی وہاں پہ قتل و غارت جاری ہے. دو پرابلمز وہاں پہ آ گئے ہیں. پہلے تو یہ کہ روڈ سائڈ بامز پھٹ رہے ہیں، پھر طالبان کے سارے گروہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور سارے گروہوں نے اکٹھے ہو کے وہ اپنی پاور شو کی ہے ملا منصور کے لیے. اور یہ 10 سالوں کے بعد سب سے بڑی ان کی وکٹری ہے طالبان کی. اور یہ الائڈ فورسز، یہاں پہ یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ کیا امریکن ٹروپس کو نکلنا چاہیے مکمل یا نہیں نکلنا چاہیے. ایک بات ابھی واضح نہیں ہے، وہ یہ کہ پیوٹن رشینز کے ساتھ جو میری بات ہوئی تھوڑا سا ان کے جو میڈیا کے لوگوں سے، رشینز بڑا انٹرسٹ لینے لگے ہیں اچانک افغانستان کے اندر. اور انہوں نے تو یہاں کے دیکھے نا ایک دپردوس کر دی پوری اوباما کی پالیسی کو کہ اوباما صاحب جو ہے اب وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ پیوٹن جو ہے وہ پیوٹن کیا چاہ رہا ہے، سیریا میں کیا چاہ رہا ہے. ان کے ٹینکس آ گئے ہیں، ان کی فوجیں آ گئی ہیں اور وہ بشار الاسد کی حمایت کر رہا ہے پیوٹن، یہ اور اس کی حمایت کر رہا ہے، ساتھ ہی حسن روحانی بھی حمایت کر رہے ہیں بشار الاسد کی اور رشینز کی. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کھل کے، کل پیوٹن نے کہا ہے کہ جی آپ نے جو اسلحہ دیا امریکہ کو، ان کو کھل کے کہا کہ جی آپ نے جو اسلحہ دیا وہ تو الٹیمیٹلی داعش کے استعمال میں چلا گیا، وہ تو الٹیمیٹلی دہشت گردوں کے استعمال میں گیا. تو آپ تو ایک سیکولر بشار الاسد کو ہٹانے کے لیے آپ نے تو دہشت گردوں کو فیور کیا ہے. اب یہ آخری سال ہے پیوٹن بھی جانتے ہیں کہ اوباما کا آخری سال ہے اور کچھ عرصے کے بعد وہ لیم ڈک ہو جائیں گے اوباما، کیونکہ نئے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس آ جائیں گے. تو اب اس پوری صورتحال میں افغانستان کی دگرگوں حالات اور پھر اس میں انڈیا کا ٹوٹل یہاں کے گھوم پھر کے چھلانگے ولانگے مار کے مودی صاحب کا واپس جانا، کوئی سر پیر ہے نہیں ان کا بھی. اور باقی دنیا جو ہے وہ بھی اپنے کشیدہ معاملات، جیسے میں نے کل بتایا تھا حسن روحانی چلے گئے فوراً، انہوں نے بھی اپنا دورہ ختم کیا اور وہ واپس چلے گئے. عرب ورلڈ کے لوگ بھی واپس چلے گئے. اب رہ گئے ہمارے میاں نواز شریف، ترکی کے وزیر اعظم، اٹلی کے وزیر اعظم، یونان کے، سینیگال کے، کمبوڈیا کے، ادھر کے ادھر کے. وہ باقی بیٹھ کے کیا کریں گے خدا جانے اور کس طرح سے دنیا کو آگے چلائیں گے یہ دیکھنا ہے. لیکن مجموعی طور پہ میرا خیال ہے نہ مودی صاحب کی اچھل کود نے کام دیا یہاں پہ، وہ بھی چلے گئے واپس ایسے ہی بس اپنا ایک پی آر شپ بنا کے. اور اس کے ساتھ ہی جیسے یہ خبریں بھی اب آ رہی ہیں کہ بھارت کی طرف سے جو مین مسئلہ کشمیر
پہ جو مین بات کرنی تھی جن لوگوں نے مقبوضہ کشمیر سے ان کو اجلاس میں نہیں آنے دیا, علی گیلانی صاحب ہوں یا میر واحد عمر فاروق ہو یا باقی سارے لوگ ہوں, اور وہاں سے ایک نمائندگی تو ہوگی کسی کی, لیکن مضبوط لیڈر کوئی بھی نہیں ہوگا. لیکن بات یہ کہ پاکستان نے اس پہ احتجاج نہیں کیا. اصل بات یہ کہ پاکستان نے احتجاج ہی نہیں کیا کہ جی حریت کانفرنس کے رہنماؤں کو آپ نے کیوں نہیں آنے دیا یہاں پہ, یا جو مین کشمیری لیڈرز ہیں ان کو کیوں آنے نہیں دیا. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس طرح بات ہی پاکستان نے نہیں کی, بس ایسی وہ رسمی سی بات ہوتی ہے نا, پریس ریلیز آپ جاری کر دیتے ہیں, اس طرح کی بات ہوگی. قندوز کی جو لڑائی ہو رہی ہے, میں دوبارہ آپ کو بتاؤں, قندوز کی لڑائی کے اوپر عبداللہ کی حکومت اور اشرف غنی بھی بولے ہیں پاکستان کے خلاف, عبداللہ بھی بولے ہیں اب, اور قندوز جو ہے وہاں پہ ری ٹیک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ دوبارہ اتحادی فوجیں, جن کو اتحادی فوجوں نے جن افغان فورسز کو ٹرین کیا تھا, وہ افغان فورسز وہاں سے دوڑ گئیں, اور بہت سے جو تھیں وہ مل گئی جا کے طالبان کے ساتھ. اب وہ کون جا کے وہاں پہ ری ٹیک کرے گا, کون جائے گا دوبارہ قبضہ کرے گا قندوز پہ, اور کتنے لوگ مارے جائیں گے, کتنے لوگ مارے گئے ہیں. تو میرے خیال سے افغانستان کے حالات بھی خراب ہیں, اور آنے والے دنوں میں میں دیکھ رہا ہوں کہ کابل حکومت کے لیے بھی مزید مسائل پیدا ہوں گے. امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایک دفعہ مکمل انخلا ہونے کے بعد وہاں پہ دوبارہ اپنی فوجیں بھیجیں. اور ایک ٹرمپ کارڈ اور ہے جو سامنے ابھی آنا ہے, اور وہ ہے دولت اسلامیہ کا اور IS کا, کہ وہ وہاں پہ کیا کرتے ہیں افغانستان کے اندر. وہ ایک الگ گروپ ہے, بالکل الگ گروپ, جو کہ منظم ہو رہا ہے لڑائی کرنے کے لیے, لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, افغانستان کے حالات تو ایک طرف, لیکن جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے وہاں پر کشمیر کے مسئلے کو بھی پوری طرح سے اس طرح سے نہیں اٹھایا ہے, تو اتنا جو ہائی پروفائل وزٹ یہاں سے گیا ہے ڈاکٹر صاحب, اس کا پھر کیا فائدہ ہوا؟ خدا جانے کیا فائدہ ہوا. اس کا فائدہ میرے خیال سے اسحاق ڈار صاحب بتائیں گے. جب اسحاق ڈار صاحب یہ واضح کریں گے, انہوں نے یہ جو ڈالر بانڈ بیچے ہیں, یہ ڈالر بانڈ 500 ملین کے کس کو بیچے ہیں. ایک تو یہ نام ظاہر کریں گے اسحاق ڈار صاحب, وہ کرنا پڑے گا کہ جب ان کو قرضہ مل گیا IMF کا 500 ملین ڈالر کا, اور آج یہ خبریں لگی ہوئی ہیں کہ 18.5 بلین ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر ہو گئے, تو یہ بتانا پڑے گا اسحاق ڈار صاحب کو کہ وہ اور گورنر اسٹیٹ بینک اور وقار مسعود, یہ تین کا جو ٹولہ ہے, انہوں نے کون سے روڈ شوز کیے ہیں اور کن لوگوں کو یہ بیچا ہے. اب دیکھیں اس میں مختصر سی بات آپ کو بتاؤں, کھیل کیا ہوا ہے اس کے اندر. کھیل یہ ہوا ہے کہ 500 ملین ڈالر کے انہوں نے ڈالر بانڈ بیچ دیے, اور بیچے 8.26 انٹرسٹ کے اوپر. یعنی اگر میں نے فرض کریں میں نے یہ خرید لیے 500 ملین کے بانڈ حکومت پاکستان کے, تو میرے پیسے 500 ملین تو محفوظ رہیں گے, لیکن جو انٹرسٹ مجھے دے گا پاکستان وہ 8.25% انٹرسٹ بھی دے گا, جو دنیا میں نے نہیں سنا کہ اتنا بڑا انٹرسٹ کوئی دیتا ہو. یعنی اب بینکوں میں بھی جائیں تو آپ کو 2% انٹرسٹ ملتا ہے, کہیں 3% ملتا ہے, کہ 4%. تو میرا پیسا بھی محفوظ, اور یہ مجھے حکومت پاکستان کو پتہ نہیں کتنے ارب 10 سالوں میں مجھے انٹرسٹ بھی دے گی. میرا جو یہاں سننے میں آ رہی ہے بات لوگوں سے, وہ یہی کہ انہوں نے چھوٹے موٹی اپنی کمپنیز بنا لی, کوئی ٹام کمپنی, کوئی جان کمپنی, کوئی موم کمپنی, اور اس طرح کی کمپنی ہونیاں بنا کے. اسحاق ڈار صاحب اب وضاحت کریں گے پاکستان آ کے کہ روڈ شوز کہاں ہوئے تھے, کن لوگوں نے یہ بانڈ خریدے ہیں راتوں رات 500 ملین کے, اور 8.25% انٹرسٹ پہ لے لیے. اور یہ انٹرسٹ کون دے گا؟ یہ ہماری آگے نسلیں دیں گی. پیسہ ان کا محفوظ رہے گا جس نے بھی خریدے ہیں وہ بانڈ, اور ساتھ ہماری اگلی کئی نسلیں ان کا انٹرسٹ بھی اتارتی رہیں گی. آخر ان کو کیا قیامت آئی ہوئی تھی, موت آئی تھی, کہ انہوں نے جب ان کو IMF کا قرضہ مل رہا تھا تو انہوں نے یہ بانڈ راتوں رات بیچے, اور ساتھ ہی ابھی نندی پور بھی بیچنے جا رہے ہیں. یعنی نندی پور نہیں چل رہا تو زبیر صاحب پہنچ گئے چائنا غالباً, اور نندی پور بھی بیچنے جا رہے ہیں کہ نندی پور شور, نندی پور ٹھیک, نندی پور یہ, نندی پور وہ. اب 2 مہینے میں چل پڑے گا, 4 مہینے میں. اب پتہ چلا ہے کہ نندی پور پلانٹ کا بھی سودا ہو رہا ہے. تو یہ 3, 4, 5 بڑے میگا کرپشن اسکینڈل جو پہلے ہی چل رہے تھے, مجھے لگتا ہے اب دبئی کے اندر بھی حساب کتاب ہو گیا کہ بھئی اب جتنا کھانا کمانا تھا کر لیا, حساب کتاب کرو تاکہ کوئی بچت کا راستہ نکلے. اور یہاں بھی شاید یہ ذہن بن رہا ہے کہ یار اب حساب کتاب کرو, چھوڑو باقی لوگوں سے ملنا یہ وہ گئے بھاڑ میں سارے, اور جلدی حساب کتاب کرو اور یہ پیسہ ویسا سائڈ پہ کرو. اسحاق ڈار صاحب کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ 500 ملین کے ڈالر بانڈ کن لوگوں کو بیچیں اور کیوں بیچیں 8.26% انٹرسٹ پہ. آخر کیا قیامت آئی ہوئی تھی جب کینیا اور چھوٹے چھوٹے ملک کوئی 6% پہ بیچ رہا ہے, کوئی تو اور مڈل ایسٹ کے اندر 2%, 3% ہوتا ہے. تو آپ نے 8.6 بلین پاکستانی قوم کیسے ادا کرے گی بھائی ان کے انٹرسٹ, اور ہے کون, کس کے پیسے ہیں یہ؟ یعنی یہ بلیک منی وائٹ منی تو نہیں ہو گئی,
جی ایک یہ بھی تاثر ہے نا کہ بلیک منی کو وائٹ منی کر کے آپ نے واپس فلوٹ کر دیا اور وہ وائٹ بھی ہو گئی اور پھر اس کے بعد انٹرسٹ بھی مل گیا آپ کو واپس پیسہ آپ کا اپنی جگہ پہ سیف ہے. تو یہ میرے خیال سے آنے والے دنوں میں جہاں میاں محمد منشا صاحب کا اسکینڈل اور باقی اور اسکینڈل ڈاکٹر عاصم کا اسکینڈل سندھ حکومت کو اور پیپلز پارٹی کو کھانے جا رہا ہے, یہ سارے اسکینڈل بھی آنے والے دنوں میں سر اٹھائیں گے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ ملک کی سیاسی صورتحال پہ مزید بات کریں, اقوام متحدہ کے حوالے سے ایک اور یہاں پر سوال جاننا چاہوں گی میں آپ سے کہ جیسے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں وہاں پر اس اجلاس کے بعد پاکستان اور امریکہ کے کیا تعلقات دیکھ رہے ہیں آپ, مستقبل کیا ہے ان کا؟ نہیں, پاکستان امریکہ کے تعلقات تو ٹھیک ہیں. پاکستان امریکہ کے تعلقات میں ایک تلخی آ گئی تھی درمیان میں, تلخی آئی تھی, بہت تلخ ہمارے تعلقات سے 2010 2011 12 بہت تلخ حالات ہیں, اور ان تلخ حالات کو بنانے میں ہماری قیادتوں کا بڑا رول تھا. ہماری سیاسی قیادتیں ہمیشہ چاہتی رہی ہیں کہ ہمارے نمبر بنے رہیں اور ہم اپنی لابنگ اور اپنا چورنیاں بیچتے رہیں علاقے, اور اس میں تعلقات پاکستان کے خراب رہے امریکہ سے. اس وقت تعلقات ٹھیک ہے, مناسب ہے. بات یہ کہ پاکستان کی سفارتکاری زیرو ہے اور پاکستان کی سیاسی قیادتیں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں کہ ان کے تعلقات کسی مسئلے پہ ٹھیک ہوں. وہ اپنی پرسنل پی آر شپ پہ تو آ جاتے ہیں, پاکستان کا کیس آگے اس پہ بات نہیں کرتے, یہ بات نہیں کرتے کہ افغانستان کے اندر کیا سوچ. دیکھیں نا اب جو یہ پیس پروسیس ہے اگر یہ چلتا رہتا, فرض کریں چلتا رہتا, اس میں اور ملک بھی شامل ہو جاتے, تو اس کے نتیجے میں کتنا اچھا ہوتا کہ جو مری پروسیس تھا آخری دن سیز فائر ایگریمنٹ ہونے جا رہا تھا. مجھے بتائیں پاکستان کو, چلے پاکستان کو اب سو برا بھلا کہیں دنیا کے ملک, جس نے انڈیا نے بولنا ہے, حامد کرزئی نے بولنا ہے, مجھے بتائیں اگر یہ سیز فائر ہو جاتا ہے اس کا فائدہ کس کو ہوتا؟ پاکستان کو ہوتا ہے اس کا سیز فائر کا فائدہ, کس کو فائدہ ہوتا اگر مری کے اندر جو ڈائلاگ تھا اسلام آباد ڈائلاگ وہ کامیاب ہو جاتا؟ اس میں باقی ملک بھی ہے, چین بھی تھا, امریکہ بھی تھا. تو میرا خیال ہے جتنی جلدی یہ ڈائلاگ شروع کر دیں کریں, لیکن اس میں بدقسمتی سے افغانستان اگر ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے پاکستان کو اس کا نقصان ہوگا, انڈیا کو بھی ہوگا, سب کو ہوگا. جتنی جلدی یہ پیس پروسیس شروع ہو یہ ادراک ہونا چاہیے اشرف غنی صاحب کو, عبداللہ کو بھی, کہ یہ کابل کی گورنمنٹ جو بنی ہے یہ خود ایک چونچوں کو مربع گورنمنٹ ہے. یہ خود ایک چونچوں کو مربع ہے, ایک وہاں کا صدر ایک چیف ایگزیکٹو ہے, اور آپ کو پتہ ہی بغاوت ہونے لگی تھی, خون خرابہ ہونے لگا تھا دونوں کا آپس میں. تو بات یہ کہ ان کی صلح صفائی سے یہ بیٹھے ہیں, ان کو چاہیے جلدی سٹارٹ کر دیں اس سے پہلے کہ یہ معاملہ مزید کابل کی طرف بڑھے, باقی شہروں کی طرف بڑھے جن کی اطلاعات آ رہی ہے. جی بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اس وقت جو وہاں پر میاں نواز شریف صاحب موجود ہیں اور جو نون لیگ کی حکومت ہے جو وہاں پر جس کو ایک فارم بھی دیا کیا ہے کہ وہاں وہ مسئلہ کشمیر کو اٹھا سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, تو کیا یہ لوگ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں اس میں بات کرنے کے حوالے سے؟ کیوں نہیں اس مسئلے کو اتنا اجاگر کیا جائے؟ دیکھیں جیسے کہ ایک کریکٹر اچانک انٹر ہو گیا تھا نا لندن میں, جس کے بارے میں ابھی تک تنازع چل رہا ہے کہ وہ کیوں انٹر ہوا تھا. وہ تھے جناب ہمارے سرفراز مرچنٹ صاحب. کل ان کی تصویریں بھی دکھائی تھی کہ سرفراز مرچنٹ صاحب میاں نواز شریف سے ملے. اچھا مسجد میں وہ کہہ رہے ہیں مسجد نہیں تھی, یہ اب مسجد تھی. اب مسجد تھی تو عجیب مسجد تھی, اس کے پیچھے تصویریں بھی نظر آ رہی ہیں, اس میں امام مسجد ہے نہیں, میڈیا کے لوگ صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ہی قطار ہے, اور عجیب و غریب قسم کی مسجد ہے, امام مسجد ہی نہیں ہے اس میں. اچھا وہ عید کی نماز ہو رہی ہے, کہاں پہ ہو رہی ہے, سرفراز مرچنٹ وہاں کیسے پہنچ گئے, اور کوئی اسکاٹ لینڈ یارڈ کی مائکروسکوپ کے نیچے ہونا چاہیے تھا سرفراز مرچنٹ کو, منی لانڈرنگ کے اندر ملوث آدمی کو. وہ آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے. میاں نواز شریف صاحب اتنے بھولے بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کچھ تیسرے نمبر پہ آدمی بیٹھے. میاں نواز شریف اپنے دائیں بائیں دائیں دیکھے 10 آدمیوں کو چیک کرتے ہیں پہلے کہ کون بیٹھا ہے دائیں بائیں. اب وہ سرفراز مرچنٹ صاحب کے بعد ایک نیا کریکٹر یہ انٹر ہو گیا ہے, اور وہ جو کریکٹر ہے سرفراز مرچنٹ, ابھی سرفراز مرچنٹ کا تنازع ختم نہیں ہوا کہ سرفراز مرچنٹ اتنا بڑا منی لانڈرنگ میں ملوث آدمی کیسے ملا میاں نواز شریف سے. ایک اور کریکٹر انٹر ہو گیا امریکہ میں, اس کا نام ہے شیخ سعید. یہ سعید شیخ, یہ وہ سعید شیخ صاحب وہ کریکٹر ہے جو یہاں 90 کی دہائی میں ایک بہت بڑا کوئی گندم کا اسکینڈل تھا, اور اتنا زیادہ خوفناک اسکینڈل تھا کہ گندم بیچ دی گئی تھی, اس کے بعد انکوائری ہوئی تھی, اس کے بعد اس کو ریاض کھوکر صاحب جو ہمارے سیکٹری خارجہ رہے ہیں, وہ زمانے میں امبیسڈر تھے, وہ ان کو شاید پتہ نہیں ہٹنا پڑ گیا تھا, ہٹا دیا گیا تھا, بہت بڑا اسکینڈل تھا. اب میاں نواز شریف جہاں جا رہے ہیں جان کیری کے ساتھ جا رہے ہیں تو وہی شیخ سعید پھر بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ. اب وہ جا رہے ہیں سینیگال کے صدر سے ملنے, پھر شیخ سعید صاحب کی پھر انٹری ہو گئی ہے. یہ بھی ایک کریکٹر ہے ماضی کا بہت بڑا, وہ بھی نکل کے سامنے آ گئے. تو سرفراز مرچنٹ لندن میں کیا کر رہے تھے کسی کو نہیں پتا, یہ یہاں کیا کر رہے ہیں سعید شیخ کسی کو نہیں پتا. تو بس یہ کچھ میرے خیال سے کچھ گول مول کام ہی چل رہا ہے حساب کتاب کا. باقی پاکستان کے لیے پبلک کے لیے کیا ہو رہا ہے, یہ ان رازوں سے ابھی پردہ اٹھنا ہے.
بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک سے واپس آنے کے بعد مزید بات کر لیں گے عسکری قیادت کے حوالے سے. آپ کے بتاؤں کہ جی آئی ٹی شروع ہو گئی ہیں. جی آپ بریک. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر آصف کے حوالے سے بھی اور آرمی چیف بھی اس وقت لندن میں ہے, اس حوالے سے بھی مزید بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, آپ عسکری قیادت کی سرگرمیوں کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, تمام ترجیح سرگرمیاں, کیونکہ اس وقت آرمی چیف بھی لندن میں ہیں. دیکھیں, میں اس سے پہلے کہ یہ میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ وہ روسی کی کانفرنس ہے جو ایک امپورٹنٹ کانفرنس پہلی کو غالباً ہو رہی ہے, اور اس میں شاید آرمی چیف کا خطاب ہو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں وہ جو تھنک ٹینک ہے روسی, اس کا خود بھی ممبر ہوں, تو ان کا انویٹیشن کارڈ آ گیا تھا کافی دن پہلے, انویٹیشن لیٹر جو بھی ہوتا ہے. جی. تو اس طرح سے مجھے پتا چلا تھا کہ ان کا کوئی ایونٹ ہے جس پہ آرمی چیف سے خطاب کرنا ہے, لیکن میں شاید وہاں پہ نہ جاؤں. میں صرف یہ بات کہوں آپ سے کہ یہ جو یہاں پہ معاملہ چل رہا ہے نا, یہ بانڈ والا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یورو بانڈ ہے, ڈالر بانڈ ہے, پتہ نہیں سمت بانڈ ہے, کون سا بانڈ ہے, جیمز, مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. مجھے صرف انٹرسٹ یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ یہ بانڈ بیچے, اور بانڈز پرسرار انداز میں راتوں رات بیچ دی ہیں. روڈ شوز کہاں ہوئے, کس نے خریدے ہیں, کسی کو نہیں پتا, اور 8.26% انٹرسٹ پہ انہوں نے پیسہ ادھر ادھر کر دی ہے, جو پاکستان میں کب اترے گا, کون اتارے گا, میں نہیں جانتا. ایک بات. دوسری بات یہ دیکھیں, دھیان میں رکھیں, جب گئے تھے مشرف صاحب گئے تھے تو غالباً آئی ایم ایف کا قرضہ اس وقت ختم ہو گیا تھا. پیرس کلب کا تھا جو 10 سال کا, انہوں نے کہا تھا کہ 10 سال بعد آپ دیں, ویو آف کریں, یہ کریں. اب اس کے بعد زرداری صاحب نے لیا, پتہ نہیں 6.6 بلین انہوں نے اٹھا لیا. جی. اس کے بعد پھر جب اسحاق ڈار صاحب آئے تو انہوں نے مزید قرضہ لے لیا, اور یہ کہا انہوں نے کہ میں یہ قرضہ اس لیے لے رہا ہوں, وہ بھی 6.5 یا 6.6 ارب کا قرضہ تھا, بلین ڈالرز کا. انہوں نے کہا اس لیے لے رہے ہیں قرضہ کہ پچھلا قرضہ ہم اتار سکیں, یعنی زرداری صاحب کے قرضے کو اتارنے کے لیے ہم نیا قرضہ لے رہے ہیں. تو اب یہ عجیب و غریب, اب یہ پھر قرضہ آ گیا آئی ایم ایف کا, اور ساتھ ہی بانڈ بیچ دیے. اب یہ بانڈز کا پیسہ کہاں جا کے کہاں لگے گا, کیونکہ اس سے پہلے جو آپ نے نندی پور بنایا وہ تو پھر بیچ رہے ہیں اب دوبارہ. یہ پیسہ کہاں لگے گا, اور یہ بلیک سے وائٹ منی ہوئی ہے نہیں ہوئی, یہ میں چاہتا ہوں کہ حکومت کلیئر کرے, جتنی جلدی پاسبل ہو یہ کلیئر کرے. لیکن سامنے نہیں آ رہے, دیکھیں نا, میڈیا کے سامنے آ ہی نہیں رہے, بلکہ کل ملیہ لودھی اور اعزاز چودھری صاحب بیچارے خود شرمندہ ہو رہے تھے کہ جی نہیں, انہوں نے کہا جی میڈیا کہیں ہمارے آس پاس نہ ٹپک جائے. ایون ویسٹرن میڈیا, واشنگٹن پوسٹ, ایون CNN, ABC, CNBC, کسی کو گھسنے نہیں دے رہے پاس کہ کوئی غلطی سے ایسا نہ ہو کہ چھو میو قسم کے ہمارے حکمرانوں کے پاس سے کوئی گزر جائے, کوئی میڈیا کا آدمی ان کو چھیڑ کے گدگدی کر کے نہ بھاگ جائے. مطلب اس طرح گھبرائے ہوئے, اس طرح ڈرے ہوئے. تو ایک طرف وہ مودی ہائپر ایکٹیو, ادھر سے چھلانگے لگاتا پھرتا, وہ بھاگ گیا یہاں سے. اور دوسرے یہ نواز شریف صاحب پتہ نہیں کس چلہ کاٹ رہے ہیں بیٹھ کے, جس طرح دبئی میں کاٹا جا رہا ہے, یہاں پر بھی لگتا ہے کہ چلہ کاٹ رہے ہیں, قربانی دے رہے ہیں, صدقہ اتار رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے بہتر. بہرحال اب یہ دیکھیں, کشمیر کا مسئلہ تو انہوں نے نہیں اٹھایا بائی لیٹرل میٹنگز میں, نہ انہوں نے اٹھایا افغانستان کا مسئلہ. اب کشمیر ورکنگ گروپ کا جو اجلاس جاری ہے اس میں بھی پتہ نہیں خدا جانے کس کے ساتھ بات ہو رہی ہے. ایک تو ہمارے سردار یعقوب صاحب تو ہر جگہ حاضر ہوتے ہیں, وہ تو پہنچ ہی گئے ہیں, لیکن وہاں سے مقبوضہ کشمیر سے جو لوگ جن کو ویزا نہیں ملا ان کے لیے پاکستان کو احتجاج کرنا چاہیے تھا سوار سے جذبہ پہ. وہ ٹھوس پاکستان ٹھوس, وہ اپنے لیے احتجاج نہیں کر پا رہا تو ان کے لیے کیا احتجاج کرے گا, تو یہ بھی ٹھوس. اب اس میں سردار عزیز صاحب بیٹھے ہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ انہوں نے تقریر سر پہ کھڑی ہے نواز شریف صاحب کی, اللہ کرے اس میں یہ تقریر میں یہ پراپر اٹھا دیں مسئلے کو. لیکن بات یہ کہ اس وقت لیڈرز دیکھیں نا, لیڈرز کے ساتھ میٹنگ ارینج کرنی چاہیے تھی. ان کو حسن روحانی کے ساتھ ضرور ملنا چاہیے تھا, ان کو عبداللہ سے میٹنگ, جو آپ کی امیڈیٹ پڑوسی ہیں, جو انفلوئنشل, ان کو پیوٹن کے ساتھ میٹنگ ارینج کرنی چاہیے تھی. ان کو اوباما کے ساتھ, ان کو باقی لوگوں کے ساتھ جو میٹر کرتے ہیں. اب سینیگال کا صدر, وہ سری لنکا کا صدر, وہ فارغ گھوم رہے ہیں, ہم بھی فارغ گھوم رہے ہیں. سینیگال کے صدر کے ساتھ میٹنگ ہوئی, اس میں کیا ڈسکس ہوا اللہ سینیگال کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان ہمارا رول ماڈل ہے. یعنی دیکھیں نا عجیب بات ہے, سینیگال کا صدر کہہ رہا ہے ہمارا رول ماڈل پاکستان. تو یہ مطلب ہے کہ یہ سیلفیاں, یہ وہ کھابے شابے, اتنی مہنگی تقریر, اور یورو بانڈ, اور یہ پتہ نہیں ڈالر بانڈ, اور یہ کیا کروا کرو کے صحیح شیخ صاحب کو یہاں پہ اور سرفراز مرچنٹ کو لندن میں, یہ کلیئرٹی نہیں آ رہی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر انہوں نے یہ بات یہاں پہ نہ کی, اچھا تو اس کا فائدہ کیا, وہ سیاسی قیادت تو کھل کے بات کرے گی نا, سوری عسکری قیادت, وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں بھئی یہاں سے چوڑیاں اور ساڑیاں اور آم اور گھنگرو جب جا رہے تھے انڈیا, تو انہوں نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ کشمیر ہماری شہرک ہے.
اور کشمیر کا مسئلہ انہوں نے اٹھا دیا تھا. اس کے بعد مجبوراً ان کو بھی اٹھانا پڑا, ورنہ تو ان کے منہ میں تو گونگلو پڑے ہوئے تھے, یہ تو بات ہی نہیں کرتا تھا. یہاں سے سیاسی پارٹیاں تو بات ہی نہیں کرتی تھی. اس کے بعد انہوں نے دیکھا یہ تو جنرل راحیل شریف کہہ رہے کشمیر, یہ کشمیر لگ گئے سارے. ادھر بلاول کا ٹویٹ آ رہا ہے, زرداری صاحب کشمیر یاد آ گیا, ادھر سے سارے کے سارے کود گئے کشمیر سب لگ گئے. الطاف بھائی کو بھی کشمیر یاد آ گیا. اس سے پہلے تو کشمیر تھا ہی نہیں کہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ٹکا کے تقریر کرنی ہے سیاسی قیادت کو, یہ لازم ہے ان کے اوپر, یہ ٹکا کے بات کریں. آلدو کہ اس دن ہال خالی ہوگا, نہ اوباما ہوں گے, نہ پیوٹن ہوگا, نہ حسن روحانی ہوگا, نہ عبداللہ ہوگا, نہ مودی ہوگا, تو کوئی نہ کوئی تو 2-4 دربان بیٹھے ہوں گے نا صفائی کرنے والے. جتنے لوگ بھی بچے کچے ہوں گے ان کے سامنے یہ تقریر کریں اور ٹکا کے کریں, تاکہ کم سے کم کہیں تک تو آواز جائے. اب دنیا تک نہیں جاتی, ہم تک تو آ جائے کم سے کم. ہم نیو یارک میں بیٹھے ہیں, ہم تو سن لیں گے ان کے منہ سے کوئی جملہ نکلا, کشمیر کو ٹکا کے نکلا, ان کے منہ سے نکلا کوئی افغانستان کا مسئلہ, کوئی. اب یہ ہم چاہتے ہیں دنیا میں امن ہو, ہم چاہتے ہیں خواتین کا حقوق ان کو مل جائے, ہم چاہتے ہیں بچے بھیک مانگنا بند کر دیں, اب یہ کوئی تقریریں, ہم چاہتے ہیں تعلیم کا فروغ ہو, ہم چاہتے ہیں بوڑھے لوگ جو ہیں وہ گھروں پہ ان کو علاج ہو. یہ کوئی اس طرح کی روایتی تقریریں تو یہاں 5000 لوگ کرتے پھر رہے ہیں. یا تو سڑکوں میں جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں لوگ, وہ بھی ہاتھوں میں لے کے اس طرح کی باتیں لے کے کھڑے ہوتے ہیں, جیزس از گریٹ, جیزس از اوور گاڈ, اس طرح کی باتیں. تو یہ کوئی ڈھنگ کی بات کرے وہاں جا کے, تاکہ اس کا کوئی امپیکٹ کریٹ ہو, کوئی دنیا میں ڈسکس ہو. اور یہ نہیں کریں گے تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ آرمی چیف کریں گے, آرمی چیف کریں گے تو کھل کی بات. اگر آرمی چیف نے زیادہ کھل کے بات کر دی تو پھر یہ روئیں گے بیٹھ کے کہ یار وہ دیکھو جنرل ہے, کیسی باتیں کرتا ہے, وہاں کرتا ہے, دھماکنا کرتا ہے. اور میں اسی بات کا پچھلے 6 مہینے سے رو رہا ہوں کہ آپ جب اسپیس چھوڑتے ہیں, اتنا بڑا فورم آپ نے چھوڑ دیا, تو اس کے بعد وہ روسی ایک چھوٹے تھنک ٹینک کے اندر کھڑا ہو کے آرمی چیف کو بات کر دیتا ہے, اور اس کی بات زیادہ پاورفل انداز میں دنیا اٹھاتی ہے. تو پھر یہ سیاسی قیادت کی ناکامی, اور یہ وہ چیز ہے جو کمپلسیو انٹرونشن ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی قیادت کو ادراک شاید ہو چکا ہے, یہ پہلے ہی سرنڈر کر گئے کہ ٹھوس کہ ہم نے یار جو بھی کچھ کریں آخر میں تصویر تو اسی کی آنی ہے, سلوٹ تو اسی کو پڑھنا ہے, تاریخ تو اسی کی ہونی ہے. تو بس اپنا حساب کتاب جلدی سے کرو, کیلکولیٹر اٹھاؤ جلدی سے اور حساب کتاب کرو اور بس بھاگنے کی تیاری. مجھے ایسا لگتا ہے یا یہ سنجیدہ ہے اگر سیٹ اپ کو چلانے میں, تو پھر یہ خارجہ امور پہ ان کو بہت سخت اسٹانس لینا پڑے گا. یہ جو نیو یارک میں اس دفعہ انہوں نے کیا ہے, میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے چند بدترین دورے جو ہو سکتے تھے اور سفارتکاری ہو سکتی تھی, یہ اس کا ایک منہ بولتا شاہکار ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے اگر بات کریں تو نیب نے بھی اب ان کے خلاف تحقیقات کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے. نیب ڈاکٹر عاصم ایک معصوم فرشتہ ہے جس کے بیچارہ جو ہے وہ پھنس چکا ہے. سب پھر مٹھا رام ہاسپٹل میں وہ سارے, اس کا پہلے دن پکڑا گیا تھا تو برین ٹیومر تھا, وہ برین ٹیومر جو تھا وہ غائب ہو گیا. پھر اس کے بعد دل کا عارضہ تھا وہ بھی غائب ہو گیا. اور وہ ظاہروں کو طریقے کے آتے ہیں. عاصم بھائی ہمارے کافی ایک انٹرسٹنگ کریکٹر, ان کو پتا لہسن کھا لو تو یہ یورین میں یہ بڑھ جائے گا, تو چینی کھا لو ٹیسٹ کرانے سے پہلے تو یہ بڑھ جائے گا, تو لیمو چوس کے آنکھوں میں ڈال لو تو یہ ٹیسٹ میں فلانی چیز زیادہ آ جائے گی. اس طرح کے چالاکی والا کی ہوں گی انہوں نے, لیکن بات نہیں بنی. ڈاکٹروں نے آخر کار ان کو فٹ قرار دے کے اور ان کو ایک انتہائی مس فٹ جگہ پہ بھیج دیا جس کا نام ہے مٹھا رام. اچھا نام بھی رکھے مٹھا رام ہاسپٹل. اب مٹھا رام ہاسپٹل رینجرز اور 3 GIT بن گئی ہیں ان کی. ہم تم ہوں گے, بادل ہوگا, رقم میں سارا جنگل ہوگا. وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یار میری قسمت میں ایان علی گھومتی پھر رہی ہے اور میری قسمت میں یہ مٹھا رام ہاسپٹل رہ گیا ہے. بہرحال اب وہ مٹھا رام ہاسپٹل میں 3 GITs بن گئی ہیں. ایک GIT تحقیق کرے گی ان پہ اراضی اسکینڈل, کتنی زمینوں پہ قبضہ کیا بچوں, یہ ذرا بتاؤ. ساری زمینیں, ان کی گیس کنیکشنز, یہ وہ سارے اس میں نیب والے ہیں, رینجرز والے ہیں, کچھ مشکوک افراد ہیں جن کو دیکھ کے عاصم بھائی سنا ویسے ڈر جاتے ہیں, ڈر رہے ہیں بہت شدید. مونچھوں والے, کئی مونچھوں والے, پرسرار داڑیوں والے, عجیب غریب قسم کے شخص. کچھ لوگ ایسے بھو کر دیتے ہیں آ کے, تو عاصم بھائی سارا بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ اب عاصم بھائی ایک تو وہ GIT بن گئی, وہ ضیاء الدین ہاسپٹل ٹرسٹ جس کا کبھی وجود ہی نہیں تھا, ایک ٹرسٹ بنا ہوا تھا نا, جس نے زمین لی تھی وہ ٹرسٹ ایکچولی ہے ہی نہیں. وہ ٹرسٹ نے ہی ہاسپٹل بنائے, اس ٹرسٹ کے نام پہ کام ہوتا رہا. وہ ٹرسٹ کی تحقیقات ہوں گی, زمینوں کی تحقیقات ہوں گی, اور ایک PMDC کی تحقیقات ہوں گی, منی لانڈر. تو 3 GITs بن گئی ہیں عاصم بھائی پہ. ایک GIT اٹھ کے جائے گی, دوسری آ جائے گی, دوسری اٹھ کے جائے گی, تیسری آ جائے گی, اور ڈراؤنے چہرے سنے اس میں. اور وہ عاصم بھائی ہیں اور مٹھا رام ہاسپٹل ہے, اور اللہ خیر سال. اور ساتھ ہی کسی بھی وقت جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ریکمنڈیشن یہ ہے رینجرز کی اور نیب کی کہ اس میں جو نام ہیں جو انہوں نے لیے ہیں ان ناموں کو فوری طور پہ
ECL में डाल दिया जाए। तो अब अभी तो 24 घंटे गुजरे, इतना क्यों परेशान हो रहे हैं आप? थोड़ा सा टाइम तो देना आसिम भाई को और बाकी लोग मतलब है कि ठीक उनके बयान के हवाले से कब तक लगता है आपको कि सामने आ जाएगा डॉक्टर आसिम का बयान? आसिम भाई का बयान आ जाएगा, डॉक्टर आसिम का बयान। अब बोल रहे होंगे, वो अभी डिस्चार्ज हुए हैं, अभी तो पहले उनसे ये पूछा जा रहा होगा ना कि तुम क्या ही चालाकियां करते हो और थोड़े दिन के बाद बीमार हो जाते हो। और कभी, और सबसे देखिए ना, आसिम भाई ने भी तो कमाल किया ना, कोई छोटी मोटी बीमारी बता देते हैं कि मेरे कोई घुटनों में दर्द है तो मेरा कोई ये, अब बीमारी भी क्या बताई, मेरे दिमाग में ट्यूमर है। यानी कोई खुदा का वास्ता, यानी एक्सरे में क्या उन्होंने कोई सेब रखा हुआ था दिमाग में जो ट्यूमर नजर आता। तो मतलब वो उन्होंने भी ऐसी चालाकी दिखाई ना, शुरू में ब्रेन ट्यूमर है तो वो ट्यूमर नहीं निकला, फिर हार्ट का मसला, हाँ डायबिटीज का उनका मसला है नो डाउट, और वो टेंशन में ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे उनको होता है, अल्लाह उनको सेहत दे। लेकिन ये कि जो JIT बनी हुई है, और दुबई, आप देखिए दुबई में कैसा सन्नाटा है, दुबई में हू का आलम, पीपल्स पार्टी की क्यादत गायब, और सिंध हुकूमत साई भी गायब, और पता नहीं ये 18,000 खालों का मुझे नहीं पता कहाँ गई, रेंजर्स के पास थी 18,000 खालें जो है वो भी गई। MQM यहाँ पे वजीर आजम साहब जब तशरीफ लाएंगे तो MQM को मुजाहरा अरेंज कर रही है शायद, मगर वजीर आजम मासूम जो है वो क्या, वो मतलब है कि वो उनके खिलाफ क्या मुजाहरा करके MQM को दुखी होगा कि यार मैं इस बेचारा वजीर आजम, इसके हाथ में कुछ है नहीं, इसके हाथ में है क्या, तो इसके खिलाफ क्या मुजाहरा करें। लेकिन ये कि वो मुजाहरा कर रहे हैं उन्होंने, यहाँ पे अमेरिका में सुना कि मुजाहरा अरेंज हो रहा है MQM का, और बड़े दुखी दिल के साथ मुजाहरा अरेंज होगा, क्योंकि उनको भी पता है इनके पास कुछ नहीं है, इनको भी पता है उनके पास कुछ नहीं देने के लिए, तो बस वो ऐसे ही बस चल चलाओ का काम है। ठीक है डॉक्टर साहब, लास्ट कमेंट कर दीजिएगा, तहरीक इंसाफ और नून लीग में एक मरतबा फिर से ठन गई है, दोनों जमातें आमने सामने, और जिमनी इलेक्शन जो होने जा रहे थे उस हवाले से आज भी इमरान खान साहब ने न्यूज कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने यही कहा था कि इंसाफ को हमेशा पीछे धकेलती रही है नून लीग। तो ये क्या देख रहे हैं आप, इन दोनों जमातों की जो महाजराई जारी है इसका क्या बनेगा? ये तो एक तो लाहौर के NA 122 और ये लोधरा का इलेक्शन और ये कराची की खालें, ये दो मसलों से मेरी जान छूटे तो मैं जिंदगी में कुछ और डिस्कस करने जोगा मैं बचूं। मुझे उम्मीद है मैं जब तक पाकिस्तान वापस आऊंगा ये खालों का मसला और ये लोधरा और लाहौर का मसला हल हो चुका होगा। मेरे पास कुछ नहीं कहने के लिए, सुना है उसमें फिर स्टे ले लिया उन्होंने सदीक बलोच साहब ने, और उनकी डिग्री जाली थी, वो पता नहीं, ये मुझे समझ नहीं आया, वो डिग्री तो जाली थी, तो डिग्री स्टे ले लिया तो असल हो गई, पता नहीं क्या वो कुछ हुआ है, बहरहाल कोई बड़ी गड़बड़ हो गई है, वो जाली डिग्री लेकिन उस केस की एक समाअत अभी बाकी है डॉक्टर साहब, और रुकनियत को उनके बहाल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ चले, जो डिग्री जाली है लेकिन पता नहीं कुछ हुआ, मैं कंफ्यूज हूँ उसमें, डिग्री जाली ही है लेकिन रुकनियत बहाल हो गई है जाली डिग्री के साथ। और अब मैं क्या इस पे तबसरा करूँ, अदालती फैसला है, और मेरे ख्याल 4 तारीख का जलसा उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, इमरान खान अब लाहौर चले गए और लाहौर में जाके कुछ करेंगे। लेकिन ये है कि बहरहाल मैं जरा यहाँ जो तमाशा लगा हुआ है न्यूयॉर्क का, इसका इख्तितामी मंजर देख के जरा लुत्फ अंदोज होकर फिर आके देखता हूँ कि वहाँ पर क्या तमाशा लगा पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। नाजरीन हमारे साथ रहने के लिए आपका भी शुक्रिया, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।